अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी के सच्चे वाक़ये पर मबनी है। इससे पहले मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम पहले अपने मुल्क के खूबसूरत हिस्से सूबे सरहद में रहा करते थे। फिर वालिद साहब रावलपिंडी आ गए, यहाँ मेहनत से तालीम हासिल की। ज़माने तालिब इल्मी में सख्तियाँ सहनी पड़ीं लेकिन कामयाबी भी मिली। वालिद साहब एक सरकारी महकमे में ऑफिसर हो गए और हम गांव के सख्त माहौल से निकलकर शहर शहर फिरते कराची आ गए। मैं शक्लो सूरत में खूबसूरत थी। अभी 12-13 बरस की थी कि रिश्ते आने लगे और फिर 16 बरस की उम्र में मेरी शादी हो गई। शोहर दूर के रिश्तेदार थे और मुझसे 15 साल बड़े थे। 10 बरस हुए उस डोर में बंधे, लेकिन मुझको हर लम्हा ये डोर कच्चे रेशम की बनी हुई लगी, क्योंकि शुरू दिन से ही मुझ नासमझ बच्ची को उन्होंने एक समझदार औरत के रूप में देखना चाहा। जबकि मैं अभी मैट्रिक की तालिबा थी। मैट्रिक पास करते ही शादी हो गई। मेरे शोहर का नाम मन्नान था और वो बहुत जल्द मुश्तइल हो जाने वाले, शक्की मिजाज और गुस्सीले थे। हालांकि आला तालीम याफ्ता थे। उसी तालीमी बर्तरी की वजह से ही तो वालिद साहब ने उनको अपना दामाद चुना था, क्योंकि मेहनत करना मेरे शोहर का खासा था। मन्नान साहब की शख्सियत में बिलाशुबा बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन अक्सर मुझे महसूस हुआ कि ये खूबियाँ उन्होंने एक खोल की शक्ल में अपनी शख्सियत पर चढ़ा रखी हैं, वरना अंदर से वो कुछ नहीं है। शादी से पहले उन्होंने मुझे एक रिश्तेदार की शादी में देखा था। मैं उनको पसंद आ गई। अपनी वालिदा से कहा कि यहाँ रिश्ता करा दें। वो रिश्ता लेने आई। मैं अभी तालिबा थी। वालिद साहब इतनी जल्द शादी के हक़ में ना थे और चाहते थे कि मैं कम से कम ग्रेजुएशन कर लूं, लेकिन वालिदा ने कहा कि शादी के बाद भी पढ़ सकती है, रिश्ता कर दें। वालिद साहब शशोपंज में थे कि मन्नान और उनकी वालिदा मिन्नत समाजत करने लगे और हफ्ते में 2 बार आकर मिन्नत करते कि हर तरह से ख्याल रखेंगे लड़की का, पढ़ना चाहेगी तो पढ़ाएंगे। वालिद साहब मन्नान के ख्यालात से मुतासिर हो गए। पढ़े लिखे आदमी की वो कदर करते थे। फिर मन्नान ने तो टॉप किया हुआ था। सोचा कि इस कदर मेहनती और तालीम से शगफ रखने वाला दामाद कब मिलेगा। ख़ानदान भी अच्छा था, मुहज़्ज़िब लोग नज़र आते थे। मेरी सास नरमी से बात करती थीं और लहजे में बेहद हलीमी पाई जाती थी। ये चीज़ भी उनकी कामयाबी का सबब बनी। गर्ज उन्हीं की शराइत पर रिश्ता मंजूर हो गया और फिर मैं ब्याह कर उनके घर आ गई। 2 माह तक तो आवभगत हुई और किसी ने कोई ऐसी बात न की जो नागवार गुजरती। उसके बाद शोहर ने कहना शुरू किया कि पढ़ी लिखी से अनपढ़ जाहिल लड़कियां अच्छी होती हैं, घर ठीक संभालती हैं। बार बार ऐसा कहते तो मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि वो मेरी ज़्यादा पढ़ाई के हक़ में नहीं है और नहीं चाहते कि मैं कॉलेज में दाखिला लूँ और अपनी पढ़ाई को फिर से जारी करूँ। लिहाजा मैंने बतौर प्राइवेट तालिबा इंटर और ग्रेजुएशन करने का फ़ैसला कर लिया। कॉलेज जाने की ज़िद छोड़ दी और खालिसतन घरेलू खातून खाना बन गई। शादी के 2 साल बाद उनकी मुलाजमत बैरून मुल्क हो गई। जब बैरून मुल्क गए तो एहसास हुआ कि क्यों मुझे कॉलेज जाने से रोका। अब जब आते कहते कि तुम उर्दू पे इतना क्यों ज़ोर देती हो, इंग्लिश से तुम्हें चिढ़ है क्या, जबकि सारी दुनिया में अंग्रेज़ी ज़ुबान राइज है और उर्दू मीडियम को तो अपने मुल्क में मुलाजमत नहीं मिलती। तुमको तो दरअसल नॉलेज बढ़ाने और तालीम हासिल करने से शगफ ही नहीं है। अगर तुम चाहती तो अपनी नॉलेज और तालीमी इस्तादात बढ़ा सकती थीं। इस तरह मैं तुमको अपने साथ ले जा सकता था। मैट्रिक में मेरी शादी हुई थी। फिर शादी के बाद इंटर किया, वो भी 2 बच्चों के साथ, और अब 3 बच्चे हो गए थे जिनको वालिदैन के घर रोज़ाना छोड़कर मैं कैसे किसी तालीमी इदारे में जा सकती थी। इंग्लिश बोलने के लिए भी तो किसी ऐसे इदारे में दाखिला लेना लाजमी था ना, जहां अंग्रेज़ी सिखाई जाती हो, और वहां जाए बगैर सही तरीके से बोलना और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख लेना मेरे लिए नामुमकिन था। तभी मुझे अपने शोहर की ये बातें अजीब लगतीं, बल्कि दुख देतीं। ये बैरून मुल्क होते थे। मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी अगर वालिदैन के घर चली जाती तो ये खफा होते और फ़ोन करते कि कहाँ मारी मारी फिरती हो, घर में क्यों नहीं बैठती। उन्हें मेरे वालिदैन से गोया अल्लाह वास्ते का बैर था। मेरे वालिदैन की हर बात, बल्कि हर लफ्ज़, हर कौल और फ़ेल में, ख्वाह वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कीड़े निकालना मन्नान साहब का अव्वलीन फ़र्ज़ था। गो के सामने उनकी हाँ में हाँ मिलाते, मगर बाद में मुझे तंग करते, और कितना तंग करते कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब यहाँ पास होते तो उठते बैठते चलते फिरते हर लम्हे, बाहर हों तो फ़ोन पर, खतूत के ज़रिए,
چھٹی پر آئے ہوتے تو فارغ اوقات میں بجائے کوئی اچھی بات کرنے کے ان کا دل پسند موضوع ہی میرے والدین میں کیڑے نکالنا اور ان پر تنقید کرنا تھا۔ بیرون ملک جا کر لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کا یہ حال ہوا کہ جب یہاں تھے ایسے سخت اور تنگ ذہن نہ تھے، لیکن جب بیرون ملک رہے تو واپس آتے ہی پردے کی سختی سے پابندی کرا دی اور نہایت تنگ نظر ہو گئے۔ اب عورتوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اپنے کمرے سے یعنی بیڈ روم سے باہر نہ نکلیں، گھر کی کھڑکیاں دروازے سب بند رکھیں، پردہ بھی کسی کھڑکی کا سرکا ہوا نہ ہو۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ باہر سے آنے والی تازہ ہوا سے بھی مجھے محروم کر دیں۔ اس سے آپ ان کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ بیرون ملک زیادہ رہتے تھے، مگر جب آتے تو کہتے تھے اگر کبھی تمہارے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات میں نے سن لی تو یاد رکھنا طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہ لگاؤں گا۔ یہ بات وہ بار بار 10 سال تک مجھے کہتے رہے، جس سے میں بے سکون ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب سوتے میں بھی مجھے جھٹکے لگتے تھے۔ آتے تو کہتے کہ گھر کی پھلواری کا خیال نہیں رکھتی ہو، گھر کی سجاوٹ کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ حالانکہ ان کی غیر موجودگی میں گھر باہر ہر مسئلے کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ سسرال کی طرف سے ایک دیور میرے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی لاؤبالی سے، جن کو وقت پر کھانا دینا میری اضافی ذمہ داری تھی کہ میرے دیور طالب علم تھے اور کالج جاتے تھے، ان کے کمرے کی صفائی کپڑوں کی دھلائی بھی میرے ذمہ تھی۔ میکے سے بھی کبھی کوئی ساتھ رہتا تھا، کیونکہ ظاہر بات تھی کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ کراچی میں ہمارا ذاتی گھر تھا۔ منان صاحب تو بیرون ملک ملازمت پر تھے۔ ان حالات میں بچوں کی تعلیم، بیماری اور گھر باہر کے تمام مسائل صرف اور صرف مجھے ہی حل کرنے ہوتے تھے، لہٰذا میکے کا سہارا لیتی تھی۔ یہ بات بھی منان کو پسند نہ تھی کہ میں میکے کا سہارا کیوں لیتی ہوں۔ یہ حالات تھے، مگر شوہر صاحب چاہتے تھے کہ جب وہ چھٹی پر آئیں اور جتنے دن رہیں میں خوشی خوشی ان کی سیوا کروں اور منہ سے کچھ نہ بولوں، یعنی میں تو اپنی ہر ذمہ داری خوبی سے نبھاؤں، مگر کچھ اس طرح کہ میرے گھر سے قدم باہر نکالنے کی مجھے خود کو ہی خبر نہ ہو۔ اب میں کیسے گھر کے اندر قید ہو کر ساری ذمہ داریاں نبھاؤں؟ کیا اسکول بچوں کی رپورٹ لینے نہ جاؤں، ان کے مسائل پر ڈسکس نہ کروں؟ بچیوں کی پورے اسکول میں پوزیشن بھی آنی چاہیے اور میں میکے کا سہارا بھی نہ لوں۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میری محنت کی وجہ سے میری تینوں بچے اپنی کلاسوں میں پوزیشن لے رہے تھے۔ ہر طرح سے انہوں نے ہمارا نام اونچا رکھا، صرف اپنی والدہ یعنی میری وجہ سے۔ جب منان 2 سال بعد آئے تو کہتے مجھ کو یہاں کے مسائل میں مت الجھانا، میں چاہتا ہوں کہ جب طویل عرصے کی محنت کے بعد تھکا ہارا گھر آؤں تو تم مجھے کوئی کام نہیں بتاؤ، کوئی مسئلہ نہ پیش کرو، چاہے کسی محکمے جاتی ٹیکس کا معاملہ ہو یا پانی بجلی گیس کی شکایتوں کے لیے دوڑنا ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آج کل کی مصروف زندگی میں کتنے مسائل ہیں، سب خود بخود حل ہو جائیں اور میں گھر سے قدم بھی نہ نکالوں، شدید پردے میں رہوں۔ میں کہتی کہ بندہ خدا، آپ تو بیرون ملک رہ کر کبھی ریال کبھی ڈالر کبھی پاؤنڈ کما رہے ہیں، مگر یہاں میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہے نا کہ جس کا جن میرے سارے کام کر دے۔ پھر میکے والوں سے نہ کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ مگر ان کی یہی عادت مجھ کو زندہ درگور کر دیتی تھی کہ چھٹی کا 1 مہینہ وہ اس تفتیش میں گزار دیتے تھے کہ میں کہاں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ اب اگر کوئی کہیں غلطی سے یہ کہہ بیٹھتا کہ بھئی آپ کے بچوں کو فلاں جگہ دیکھا تھا، شاید بھابھی ساتھ تھیں، خواہ میرے بچے میری بہن کے ساتھ گئے ہوں، بس جی غضب ہو جاتا تھا۔ پھر میں ہوتی اور ان کے تانے ہوتے، حالانکہ میں اکیلی کبھی نہیں جاتی تھی۔ تینوں بچیوں کی کوئی مجبوری ہوتی تو بہن کے گھر لے جاتی۔ دیور نے بھی جب مجھے حد درجے پریشان دیکھا تو وہ بھی میرے کام کرنے لگا۔ اس پر میرے شوہر فون کر کے اس کو بھی بلا وجہ کی سناتے کہ تم نے فلاں کام غلط کیا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔ کچھ دن تو میرے دیور نے برداشت کیا، پھر وہ بھی بوریا بستر اٹھا کر اپنے والدین کے گھر چلا گیا کہ آپ کی بلائیں آپ کے سر، یہاں تو کسی کام کا اچھا صلہ ملتا نہیں، الٹی بھائی کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے، اور نہ تو میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں اور نہ میچ دیکھ سکتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کر رہی، مگر ان کی عادت ہی ایسی تھی کہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے تھے، لہٰذا سب رشتہ داروں نے کنارہ کر لیا تھا اور پھر یہ کہتے تھے کہ خاندان والے سب خود غرض ہیں، میں تو دنیا میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، مگر محبت کر کے بھی ستم پہ ستم کیے جاتے تھے اور ہم ہنس ہنس کر ان کے سب ستم سہتے تھے۔ ان کی بیجا سختی، میرے والدین سے اختلاف،
طلاق کی دھمکی، ان سب باتوں نے مجھ کو بدحواس ہی رکھا۔ جب سنتی چھٹی پر آ رہے ہیں میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ ان کے آنے کی خبر سن کر بچے بھی سہم جاتے تھے، حالانکہ میں بچوں کے سامنے ہمیشہ ان کی تعریف کرتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ میرے بچوں کے باپ تھے، میرے سر کا وہ سائباں تھے۔ بچپن میں منان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میری موجودہ ساس ان کی سوتیلی ماں تھی۔ بس یہی سوچ کر میں ان کی ہر تلخ بات کو خندۂ پیشانی سے جھیل جاتی تھی کہ اس شخص نے ماں کی محبت نہیں دیکھی تو کیا دنیا سے محبت کرے گا۔ لیکن میرے میکے کا ماحول تو خوشبو سے رچا بسا تھا اور ان کے یہاں ہر فرد کے دل میں منافقت کی چنگاریاں سلگتی تھیں۔ اس لیے میں سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کو ہم سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے اتنے برس اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہاں اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ کہے بنا بھی نہیں رہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے فضل خاص سے نوازا۔ ہر لحاظ سے میں اس ذات باری تعالیٰ کا شکر گزار تھی کہ عبادت کرتے کرتے مٹی میں مل جاتی تو بھی ان کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر پاتی۔ سب سے زیادہ خوشحالی اور دولت میرے دروازے کی باندھی تھی۔ اچھا خاندان، مالی پریشانیاں کوئی نہیں اور اچھی سیرت کے ساتھ صبر و تحمل کی خوبیاں۔ اس پر اللہ پاک نے ایسی صورت بنائی تھی کہ لوگ بس دیکھتے رہ جاتے تھے، اور منان صاحب کہتے تھے تمہارا یہ حسن ہی تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ محلے والے سب کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ بچیاں کسی سے آپ مانگ کر لائی ہو اور ابھی کتابیں اٹھا کر کالج چل پڑو گی۔ مگر میرا نصیب کہ مجھ کو صلہ کیا ملا۔ سچ ہے کہ مرد کی خاطر مٹی ہو جاؤ تو بھی وفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ آخر میں جب وہ چھٹی پر آئے تھے تو انہوں نے یہ جھگڑا کیا تھا کہ تم نے ابھی تک انگریزی بولنی نہیں سیکھی، بچیاں انگریزی اسکول میں پڑھتی ہیں، تم بچیوں سے بھی آپس میں انگلش بول سکتی ہو، ان کے ساتھ بول کر انگلش کیوں نہیں سیکھتی؟ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بچیوں سے انگلش بولنا سیکھ جاتی؟ اور یہ بھی کہاں ممکن تھا کہ ایک طرف تو میں چڑیا کے بچے سے بھی نہ بولوں، دوسری طرف ان کا مطالبہ کہ میں انگریزی فرفر بولوں، ہو سکے تو عربی، جرمن، فرینچ بھی سیکھ لوں۔ اچھی بھلی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہی تھی، کالج جانے سے پہلے بیاہ کر لیا۔ میری ساس صاحبہ نے میرے والدین کو یقین دلایا کہ بیٹی کو کالج میں ایڈمیشن لے کے دیں گے، اور میرے شوہر صاحب نے شادی کے بعد پہلا حکم یہ نافذ کیا تھا کہ انگلش میڈیم کالج میں نہیں جانا، وہاں لڑکے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ کو یہ خبر ہوتی کہ بعد میں یہی بات میرے لیے اذیت کا سبب بنے گی تو کبھی ان کا کہا نہ مانتے۔ چھٹی کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ لندن میں ایک مصری عورت سے شادی کر لی جو انگریزی، عربی، فرینچ اور جرمن فرفر بولتی تھی اور کئی اور زبانیں بھی جانتی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، حالانکہ مصری سنا ہے خوبصورت ہوتے ہیں۔ عمر میں منان صاحب سے 6 برس بڑی تھی، مگر اسکالر تھی، بہت تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی تھی۔ جب میرے والدین نے منان صاحب سے پوچھا کہ بیوی بچوں کے ہوتے تم نے دوسری شادی کیوں کر لی، آخر ہماری بیٹی میں کیا کمی تھی، تو فرمایا کہ یہ ان پڑھ ہے، میٹرک بھی کوئی تعلیم ہے، جبکہ مجھے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور لائق شریک حیات کی چاہ تھی، سو میں نے کر لی۔ کیوں کیا مرد اور شادی نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت دی ہے؟ پھر میں نے اتنی دولت آپ کی بیٹی کے نام بینک میں جمع کرا دی ہے کہ یہ ساری عمر کھائے اور عیش کرے تو بھی ختم نہ ہوگی۔ اس جواب پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ یہ جواب تو ایسا تھا کہ چت بھی میری، پٹ بھی میری۔ اب بھلا کوئی کیا کہے کہ دولت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا۔ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، میں نے قبول کیا، دھوکہ دے کے کہ کالج میں پڑھائیں گے، اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ مجھ چھوٹی سی لڑکی کو میٹرک کے بعد ہی بیاہ کر لے گئے، پھر مجھے کہنے لگے کہ ان پڑھ بیوی ملی۔ لمبی جدائی سہتی رہی، وہ دوسرے ملک میں اور میں دوسرے ملک میں رہتی رہی، سارے مسائل اکیلی نے سہے، بچوں کو پرورش اکیلی کرتی رہی۔ آخر میں انہوں نے یہ صلہ دیا، اب کبھی کبھی اپنی بچیوں کو فون کر لیا کرتے ہیں، مجھ سے کوئی ناتا نہیں ہے، اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہاں خوش ہیں، اور میں ہوں کہ انتظار کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی مدت کے ساتھ جدائی کی آگ میں جل رہی ہوں۔